أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Welcome to session number 94 of Dora Quran 2024. आज से इंशाल्लाह सूरह आराफ शुरू करेंगे। और मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड कल इसका पढ़ा दिया था कि आराफ का क्या मतलब है, आराफ कौन सा मकाम है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या अहमियत है। और कुरान में ये तरतीब तौफीकी में 7वें नंबर पे सूरत है। ये भी मैंने आपको बताया था कि इस सूरत से पहले अल्लाह ताला ने एक इस्लामी मुआशरे की असास और एक इस्लामी मुआशरे की बुनियाद आप समझें कि हमें समझा दी है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का बयान करके, नसारा का बयान मुकम्मल करके, हज़रत आदम की तख्लीक, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा के हालात, सैयदना मरियम के हालात और इसके अलावा हिजरत के जो हालात थे, उसके बाद जंग बदर, जंग ओहद, ये सब आप जो लोग अटेंड कर रहे हैं दौरा, मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद कि आप ये सब हालात पढ़ चुके हैं और अल्लाह ताला के अल्फाज में पढ़ चुके हैं। सुन्नत जो हम लोग फॉलो करते हैं और जो हमारी शरीयत है कुरान के ऊपर और सुन्नत के ऊपर बेस्ड, उसकी फाउंडेशन जो कुरान में अल्लाह ताला ने रखी है, वो इन पहली 6 सूरतों में हम कवर कर चुके हैं। आज से सूरह आराफ शुरू हो रही है। ये मक्की सूरत है और लेकिन मक्की सूरतों की तरह एक मुख्तसर सूरत नहीं है। आप समझे कि यहाँ से कुरान में एक ऐसे पोर्शन का, एक ऐसे हिस्से का आगाज़ हो रहा है जिसमें इंसान को उसकी तख्लीक का मकसद बताया गया है और इंडिविजुअल इंसान को गो के इसमें मुआशरती अहकामात इतने ज़्यादा आपको नहीं नज़र आएंगे। लेकिन ये याद रखें कि कुरान के अहकामात का इतलाक इंडिविजुअल पर उतना ही होता है जितना मुआशरे पे होता है। शुरू करते हैं सूरत को इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आराफ मक्की सूरत है, 206 आयत की ये सूरत है और इसमें मुख्तसर और मिड लेंथ तक की आयत हैं। यानी सूरह अल बकरा और सूरह आल इमरान की तरह तवील आयत इसमें नहीं है, मिड लेंथ की आप समझें कि इसमें आयत हैं। और तरतीब नुज़ूल में ये 39 नंबर पर है। सो आप ये इमेजिन करें कि ये बहुत शुरू के यानी मक्की ज़िंदगी के मिड दौर में ये सूरत नाजिल हुई है। और उस वक्त मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा मज़ालिम हो रहे थे। सूरह अनाम में जैसे शिर्क का मुकम्मल रद है, सूरह आराफ उसको मिरर करती है। और आप इसके बिल्कुल शुरू में ही देख लेंगे कि शैतान की बहुत डिटेल में पहचान कराई है अल्लाह ने कि जो चीज़, जो हस्ती तुम्हें शिर्क पे मजबूर करती है और तुमसे शिर्क करवाता है शैतान, उसकी पहचान तुम कर लो ताकि अल्लाह की तरफ से एक इत्माम हुज्जत हो जाए कि इंसान शैतान के साथ जब डील कर रहा होता है तो सबसे पहले तो उसको ये समझना ज़रूरी है कि ये शैतान है, ये शैतानी वसवसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ मीम स्वाद, ये हरूफ मुक़त्तयात हैं। किताबुन उन्ज़िला इलैका, ये किताब है जो नाजिल की गई है तुम्हारी तरफ। किताबुन किताब, उन्ज़िला उतारी गई है, नाजिल की गई है, इलैका तेरी तरफ। और अब किताब यानी कि मकसद नुज़ूल अल्लाह ताला इस एक आयत में मकसद वही अल्लाह बता रहा है। फला यकुन, पस ना रह जाए, पस ना यकुन हो या रह जाए, फी सदरिका तेरे सीने में, सदर सीने को कहते हैं, का तू, हरजुन कोई तंगी, मिन हो इससे। ये किताब उतारी गई है तेरी तरफ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 1
تیرے سینے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے۔ اور انسان کو اپنے سینے میں تنگی کس وقت محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ جب قرآن کو آپ اس نظر سے پڑھتے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے اور میں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ بات یہاں پہ کیوں لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا، اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اس سے زیادہ یعنی انسان کے لیے اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے تو وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، پھر جو وہ مجھے کہہ رہا ہے وہ ایسا مجھے کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے مجھے تخلیق کیا ہے، اس سے زیادہ کوئی مجھے نہیں جانتا، اور وہ میرے ہی لیے یہ کہہ رہا ہے۔ اور اگر وہ ایسی بات کر رہا ہے تو یہ مجھے کیسے سمجھ آئے گی؟ مجھے کیسے اس کی سمجھ آتی ہے؟ میں اس کو اپنے ایکسپیرینسز پہ اور اپنی زندگی پہ کیسے منطبق کروں کہ مجھے یہ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اگر مجھ سے کی ہے تو میں اللہ کے مزید قریب ہونے کے لیے کیا کروں؟ میرے عمل میں کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ اللہ ایک کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے یہ کتاب ہے جو تیری طرف اتاری گئی ہے تاکہ تیرے سینے میں کوئی تنگی نہ رہے، اور حرجن یعنی کہ کوئی کمی بیشی، کوئی حرج ہم کہتے ہیں نا، کوئی حرج نہیں ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تنگی بھی اس کا مطلب ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے تیرے سینے کی تنگی دور ہوگی۔ سینے کی تنگی ہمیں کس وقت محسوس ہوتی ہے؟ گھٹن ہمیں کس وقت محسوس ہوتی ہے؟ نمبر ایک، جب ہمیں غصہ آتا ہے، یا جب ہم ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، یا جب ہمیں اپنی کسی چوری کے پکڑے جانے کا احساس ہوتا ہے یا ڈر ہوتا ہے، اینگزائٹی میں ہمارا سینہ تنگ ہوتا ہے، ایک دم سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے نا، اور ایک بھینچنا سا محسوس ہوتا ہے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ پینک اٹیک میں لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دل باہر آ جائے گا، دل کی دھڑکن بہت بڑھ جاتی ہے۔ ڈپریشن میں انسان بار بار لمبی لمبی سانسیں لیتا ہے، جب اس کو بہت غم ہوتا ہے تو وہ ایسا کرتا ہے۔ تو فزیکلی صرف روحانی دل کا تنگ ہونا تو ایک اور بات ہے، یہ فزیکلی جو بات اللہ نے کی ہے کہ تمہارے سینے میں کوئی تنگی نہ رہے، یعنی یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سینے کی تنگی کو کھولتا ہے۔ سینے کی تنگی اس سے دور ہوتی ہے، اینگزائٹی اس سے دور ہوتی ہے، ڈپریشن اس سے ختم ہوتا ہے، انسان کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو کسی سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ پھر انسان جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں، غلط کام نہیں کرتا۔ اس کتاب کو ماننے والے ایسے کام نہیں کرتے، اور جب وہ ایسے کام نہیں کرتے تو ان کو کبھی بھی اپنے سینے میں ڈر کی اور خوف کی اور پکڑے جانے کی وہ گھٹن نہیں محسوس ہوتی۔ قرآن کا پہلا اثر جو مومن پہ ہوتا ہے، وہ مومن جو اس کو سمجھنے کی سعی کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اور سورہ انعام میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب اللہ کسی سے بھلائی کرتا ہے، جب اللہ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ دین کے لیے کھول دیتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ کھول دیا جاتا ہے سلامتی کے لیے۔ یہ قرآن وہ سلامتی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ لِتُنذِرَ، اور جب سینہ کھل جاتا ہے اور انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی کتنی خوبصورت ہے اور یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا، اور ہم اس زندگی میں کتنے اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں، اور ہم یہ وقت کیسے ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ تم متنبہ کرو اس کے ذریعے، تم انذار دو اس کے ذریعے، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت ہے یہ ایمان والوں کے لیے۔ یہ مقصد نزول قرآن، مقصد وحی جس پہ لوگ پوری پوری کتابیں لکھتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ 3 بڑی باتیں سمجھا دی ہیں جو مقاصد وحی میں سر فہرست ہیں۔ نمبر 1، انسان کے ضمیر کو اور اس کے کانشنس کو ایک امن دینا، ایک سلامتی دینا، نمبر 1۔ نمبر 2، متنبہ کرنا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے لیکن وہ جبار اور قہار بھی ہے۔ اور پچھلی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اللہ کی طرف سے جب انہوں نے نافرمانی کی، اور اس کے بعد ایمان والوں کو نصیحت کرنا، اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم، پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے بس اس کی پیروی کرو، اس کے قدموں پہ چلو۔
من रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और पैरवी ना करो इसके अलावा दूसरों की, दूसरे दोस्तों की। कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम हैं जो नसीहत कबूल करते हैं। वकम मिन क़रियतिन, और कितनी ही बस्तियां हैं, अहलकनाहा, जिनको हमने हलाक किया। फजा अबासुना, पस उन पर आया, फजा आहा, पस उन बस्तियों पर आया। ये हा जो है ये मुअन्नस के लिए है, तो बस्ती अरबी में मुअन्नस है। तो उन बस्तियों पर आया बासुना, हमारा अजाब, हमारी सख्ती, बयातन, बैत रात को सोना, बयात बैत घर को कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं बैतुल मक़दस, एक मुक़द्दस घर, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, हम्म, ये बैतुल हराम, हुर्मत वाला घर। सो बयात जो है, रात को लोग अपने घर में जाके सोते हैं, तो रात की नींद को भी बयात कहा जा रहा है, कि उनको रात में अपने घरों में सोते हुए, वहुम काइलून, और या वो कैलूला कर रहे थे, यानी रात में नहीं सोए हुए थे, वो वैसे ही आराम से थे, कैलूला कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। और इस सूरत में हमारा अजाब उन पे आया। फमा कान दाअवाहुम, बस नहीं था उनका कोई दुआ, उनकी कोई पुकार, इस जाअहुम बासुना, जब उन पर आया हमारा अजाब, इल्ला, मगर, अन कालू, ये कि कालू, उन सब ने कहा, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, यानी अल्लाह की तरफ से जब अजाब आता है, और वो अजाब है जिसने बस्तियों को ख़त्म कर दिया, कौमों को ख़त्म कर दिया, तो एंड में वो यही कहते हैं कि बेशक हम ही जालिम थे। इससे पहले वो मुसलसल बहाने बनाते हैं, मुसलसल एक्सक्यूजेस देते हैं, मुसलसल ब्लेम करते हैं, जी पूरा सिस्टम ही खराब है, और हमारे हुक्मरान जालिम हैं, और हमारा सिस्टम गंदा है, और सब लोग अपने काम सिफारिशों से और रिश्वतों से कराते हैं। सब लोग जो कर रहे हैं उससे आपका क्या काम है? ये कैसा एक्सक्यूज है? अब वही हम पश्तो में यानी पश्तो की मिसालें बड़ी ग्राफिक होती हैं, लेकिन पश्तो में ये एक मिसाल है कि अगर सब मिलके गलाजत खा रहे हैं या पी रहे हैं, तो तुम भी ये करोगे। जब तुम मुझे ये एक्सक्यूज देते हो कि सब ये करते हैं, तो अगर सब ऐसा काम करें तो तुम भी ये करोगे। और ये यानी बिल्कुल आप अगर सोचें कि हर चीज के लिए हमारा ये एक्सक्यूज होता है कि सब ये कर रहे हैं, तो सब ने तो हमारी कब्र में नहीं जाना, ना ही हमारा हिसाब देना है। वला कोई भी बोझ उठाने वाला विजरतुन उखरा, किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। हम्म। तो फिर वो ये कहेंगे कि बेशक हम ही जालिम थे। फलनस अलन्नल्लज़ीना, फा, पस, ला, ये लाम ताकीदी है, जरूर हम ऐसा करेंगे, ना, हम, सीन हमजा लाम, ये सवाल की रूट है, पस जरूर हम सवाल करेंगे, और फिर शद है, तो बस जरूर बिल जरूर हम सवाल करेंगे, हम पूछेंगे, अल्लजीना, उन लोगों से, उरसिला इलैहिम, रसूल भेजे गए थे, इरसाल किए गए थे उनकी तरफ रसूल, वलनसअलन्नल मुरसलीन, और हम जरूर पूछेंगे रसूलों से। अब पिछली सूरतों में अल बकरा, आल इमरान, अल माइदा, अन्निसा, इसमें आप डिटेल में पढ़ चुके हैं कि लोगों से क्या पूछा जाएगा, क्या तुम्हें हक का पैगाम पहुंचा था, और अगर पहुंचा था तो उस पर तुमने अमल किया। और रसूलों से ये पूछा जाएगा कि तुम्हारी उम्मत को तुमने वो अमानत पहुंचा दी थी जो तुम्हें दी गई थी। सो ये जो है अल्लाह ताला का सवाल जवाब, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, और मायदा में तो इसकी एक पीक थी कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा जा रहा है कि क्या तुमने अपनी कौम को कहा था कि मुझे और मेरी माँ को इलाहैन बना लो। और हज़रत ईसा कहेंगे कि या अल्लाह, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और अगर मैंने ऐसा कहा होता तो तुझे जरूर पता होता। फला फला नकुसन्ना, बस जरूर हम किस्सा, काफ स्वाद स्वाद, हम जरूर किस्सा सुना देंगे, अलैहिम, उनको। जब हम उनसे पूछेंगे, और जिन्होंने गलत काम किए होंगे उनके पास तो कोई जवाब होगा नहीं, वहां तो वो एक्सक्यूज नहीं दे सकेंगे कि या अल्लाह, उसने किया था तो मैंने भी किया, और मेरी गवर्नमेंट ने किया था तो मैंने भी किया, और मेरा बैंक तो खुद ही मुझे सूद दे रहा था, वो मैंने तो उनसे मांगा तो नहीं था, वो जबरदस्ती मुझे सूद देते थे। तो फिर हम उनको अहवाल सुनाएंगे बेइल्मिन,
اپنے علم سے، وما کننا غائبین، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ سٹائل دیکھیں، ہر لمحے، اور لمحے کے بھی اندر جو کروڑوں لاکھوں لمحے ہوتے ہیں، ملی سیکنڈ ہوتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، تمہارا بینک تمہیں سود دے رہا تھا، تم انہیں منع نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی ایسا نظام نہیں دیکھ سکتے تھے جس میں سود نہ ہو؟ سفارش کر کے ناجائز بچے کو نوکری دلائی ہے جہاں پہ اس نے نالائکی کا بازار گرم کیا ہوا ہے، بچے کو لائق نہیں بنا سکتے تھے، اور اگر وہ نالائق تھا تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کو کام دلواتے۔ ہم خود پروفیسر تھے تو اپنی سیٹ پہ بچے کو بٹھا دیا، بلکہ بچے کے لیے سیٹ روک کے رکھی جبکہ وہ ملک سے باہر تھا۔ یہ تو تم نے وہاں پہ یہ کارنامے کیے ہیں، اور پھر آ کے مجھے یہ کہتے ہو کہ سب یہ کر رہے تھے۔ سب کے ساتھ تو میں سمجھ لوں گا، ابھی تو تمہاری باری ہے۔ تو ہم انسانوں سے بھی سب سے پوچھیں گے، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے، اور پھر ہم خود ہی ان کو احوال سنا دیں گے اپنے علم سے، اور ہم کہیں غائب نہیں تھے۔ والوزن، اور اس دن وزن، یومئذ الحق، یومئذ اس دن، الحق حق کا ہے، اس دن وزن ہونا برحق ہے، تمہارے اعمال کا وزن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے بھاری ہیں، اسقال گریوٹی کو کہتے ہیں، ثقل، کشش ثقل، سو بھاری ہوں گے، موازینہ جن کے میزان، جن کے ترازو بھاری ہوں گے نیکیوں سے، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے خفیف ہوں گے، ہلکے ہوں گے، موازینہ ان کے موازین، ان کے وزن، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم، انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، بما کانوا، بسبب اس کے، بآیاتنا یظلمون، وہ ہماری آیات سے ظلم کرتے تھے، انکار کرتے تھے، نا انصافی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور تحقیق ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہے، فی الارض، اس زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے، فیہا معائش، اس میں معائش، عیش اس سے نکلا ہے، معاشرہ اس سے نکلا ہے، معیشت اس سے نکلا ہے۔ یہ لفظ ہے اس میں معائش، زندگی کے سامان، زندگی گزارنے کے سامان۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میرے سسٹم کے ساتھ بغاوت کرتے ہو، جب تم میرے حکم عدولی، میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو، تو یاد رکھو، بآیاتنا یظلمون، بتا کے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ ٹھکانہ دیا ہے اس زمین میں۔ تمہیں پتہ ہے حضرت آدم کہاں سے آئے تھے، کیسے زمین میں آباد ہوئے، اپنے سے پہلے تم کتنی نسلیں دیکھ چکے ہو۔ ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان رکھے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، بہت بہت کم ہے، قلیلا ما تشکرون، جو تم شکر کرتے ہو۔ یعنی ایک تو شکر کرنے والے بہت کم ہیں، اور جو شکر کرتے ہو وہ بھی بہت کم ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور تحقیق ہم، اچھا اگر تمہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ زمین ہم نے بنائی ہے اور اس میں ہم نے سامان تمہارے لیے رکھا ہے، معاش رکھا ہے تمہارے لیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں تخلیق کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری شکل صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، اپنے فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین، وہ نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں۔ اور لم یکن کہہ کے اللہ فرماتا ہے کہ یعنی وہ نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ نہیں تھا، وہ نہیں انکلوڈڈ تھا سجدہ کرنے والوں میں۔ قالا، اللہ نے کہا، ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا، اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ نہ کرے، اذا امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ یہ وہ مکالمہ ہے جو آپ نے بہت غور سے سننا ہے اور یاد رکھنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سنانا ہے، اپنی فیملیز کو بھی، اپنے دوستوں کو، اپنے کو ورکرز کو۔ اللہ شیطان سے پوچھ رہا ہے کہ کس نے تجھے منع کیا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قالا، شیطان نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر تھا، میں اس سے بہتر ہوں،
خلقتنی من نار، تو نے مجھے تخلیق کیا آگ سے، وخلقتہ، اور اسے تخلیق کیا من طین، سڑی ہوئی مٹی سے۔ یہ یہ راز ہے اللہ تعالیٰ کی ہر حکم عدولی کا۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، میں دوسری قوموں کی تو بات ہی نہیں کر رہی، ہم مسلمان جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کیسے کر سکتے ہیں؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے زیادہ علم ہے، میں زیادہ کوالیفائڈ ہوں، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، مجھے سب سے زیادہ اندازہ ہے، مجھے اس چیز کا سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، میرے اوپر یہ گزر میں انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے۔ یہ وہ میں ہے جس نے انسان کو آج وہاں پہنچا دیا، انسانیت کو، جہاں پہ اب یہ تباہی کے گھڑے پہ کھڑا ہوا ہے انسان۔ ایک بٹن دبانے کی دیر ہے اور یہ کرۂ ارض بھی شاید صفحہ ہستی سے مٹنا اس کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، خود انسان کی اپنی غلطیوں سے اور اس کی اس سوچ سے کہ انا خیر منہ۔ سو ہم جیسے انسان جو کلمہ گو ہیں اور جو دین، ہمارے خیال میں ہم دیندار ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہم جب حکم عدولی کرتے ہیں، بالکل یہی ریزن اس کا بھی ہے، کیونکہ ہم اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے اللہ کے اس حکم سے جو اس نے مجھے دے رکھا ہے، گویا مجھے زیادہ معلوم ہے، مجھے زیادہ پتا ہے، اللہ کو نہیں پتا۔ شرک فی العلم کا رد ہم سورہ انعام میں کر چکے ہیں۔ سو شیطان نے یہ کہا کہ یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے، اور پھر اپنی تخلیق کا اس کو پورا اندازہ تھا، تو نے مجھے آگ سے بنایا، یہ سمجھ اس کو آئی ہوئی تھی، بڑا انٹیلیجنٹ تھا وہ، لیکن یہ سمجھ، اس سمجھ بوجھ نے اس کو کہاں تباہ کیا، اس کو راندہ درگاہ کیا اور اس کو اللہ کی پھٹکار کا مستحق بنایا، جب اس نے یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یا اللہ تیرا حکم تو جو بھی ہے، میں اس آدم سے بہتر ہوں، اور پھر اتنی بونگی ماری کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے، حالانکہ اگر آگ پر مٹی ڈالی جائے تو وہ بجھ جاتی ہے۔ سو اس کا ایکسکیوز بھی بالکل بونگا تھا، بالکل غلط تھا، لیکن جو انسان اپنی انا کے چکر میں آ جاتا ہے وہ پھر ایسی بونگیاں مارتا ہے، چاہے وہ آپ کو جتنا بھی اچھا نظر آئے۔ قالا، اللہ نے کہا، فَهْبِطْ مِنْهَا، اتر جا اس سے، چلا جا، فما یکون لکا، تیرے لیے یہ نہیں ہے، ان تتکبر فیہا، کہ تو تکبر کرے یہاں پر، تیرا یہ مقام نہیں ہے، نہ تیری تخلیق ایسی ہے، نہ تیری حیثیت ایسی ہے، نہ تیرے پاس، نہ تیرا سٹیٹس ایسا، تو کیا ہے؟ تو اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق کو تکبر شایان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تکبر اللہ کے لیے ہے۔ مخلوق میں جو اللہ نے اپنی ساری صفات انسان میں رکھی ہیں، وہ غصہ بھی کرتا ہے، وہ پیار بھی کرتا ہے، وہ رزق تلاش کرتا ہے، دوسروں کے لیے رزق کا وسیلہ بنتا ہے، وہ شفا دیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی شفا وہ لوگوں کو پہنچاتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ رحیم، وہ اس کے دل میں بھی رحم ہے۔ جتنی صفات ہیں اللہ کی، اللہ نے انسان میں رکھی ہیں، سوائے تکبر کے۔ تکبر کے اگینسٹ جو صفت انسان میں رکھی گئی ہے وہ ہے عاجزی، اور اللہ کو انتہائی پیاری ہے یہ کوالٹی، کیونکہ یہ انسان کی یونیک کوالٹی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گویا ایک یونیک کوالٹی دی ہے، اس کو مخلوق بنانے کے لیے، اس کو عاجز بنایا ہے، اور جب وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ کے سامنے تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میری یونیک مخلوق، یہ دیکھو۔ سو تیرے لیے یہ نہیں ہے کہ تو تکبر کرے، اور اگر تو تکبر کرے گا تو کیا ہوگا؟ فخرج، بس نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ تکبر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کچھ بڑے بن جائیں، ہم اکبر بن جائیں،
اور نہیں، ہم اکبر نہیں بنتے، ہم اصغر بن جاتے ہیں، ہم ذلیل ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ پیراڈاکس میرا دل چاہتا ہے کہ ان آیات کو سارا دن ہم پڑھتے رہیں۔ اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے یہاں پہ۔ قالا، اس نے کہا، انذرنی، مجھے مہلت دے یا اللہ، مجھے ایک مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بعثت ہوگی، سب قیامت آئے گی، سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قالا، اللہ نے کہا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، بس بے شک تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے۔ تجھے یعنی مہلت دے دی گئی، یا صرف تجھے مہلت نہیں دی، اس بندے اس آدم کو بھی مہلت میں دے رہا ہوں، اس کو میں زمین پہ بھیج کے اس کو ایک مہلت دے رہا ہوں، پھر میں اس سے ملوں گا، تم سب سے ملوں گا۔ قالا، اس نے کہا، اب ہے تو یہ شیطان، بہت انٹیلیجنٹ چیز تھی یہ، فبما اغویتنی، اب یہ سنیں ذرا، پس جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، یہ اللہ سے بات کر رہا ہے یہ، فبما، پس بسبب اس کے، اغویتنی، اغوا گمراہ کرنا، تنی تو نے مجھے کیا، یہ اللہ کو اس نے سجدہ نہیں کیا اپنے نفس کے زیر اثر، ٹھیک ہے جی، اس نے خود سجدہ نہیں کیا، اب یہ اللہ کو کہتا ہے جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ گناہ نہ کرتا۔ اللہ نے ہمیں عاجز بنایا ہے۔ جب ہم تکبر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھتے ہیں تو ہم اس کی رحمت کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں، ہم نکل جاتے ہیں، ہم دفان ہو جاتے ہیں، جیسے شیطان دفان ہو گیا تھا جنت سے۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ، البتہ ضرور میں بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر۔ دل سے سننے والی آیات ہیں یہ، اور دل پہ لکھنے والی آیات ہیں۔ جیسے یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، ایک تو اس نے اپنی گمراہی کا، اپنے نفس کا، اپنی ضلالت کا بوجھ اور اس کا الزام اللہ کو دیا، بلیم دیا، اس نے ایک ایکسکیوز بنایا اس نے اپنی نافرمانی کے لیے۔ تو اسی طرح میں بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں۔ نمبر ایک، اللہ کو الزام دیا اپنی گمراہی کا، حالانکہ اس نے تکبر کر کے خود گمراہی خریدی تھی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ یہ کس راستے پہ بیٹھے گا، کہاں سے پکڑے گا ہمیں، صراط مستقیم۔ یہ کہیں سمندر کی گہرائی میں اور پاتال میں اور آسمان میں نہیں بیٹھا ہوا۔ جب ہم صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے بڑی رکاوٹ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی شیطان ہے، اور ان شیطانوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جو آتی ہے وہ ہے ہمارا نفس۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، قرآن بالکل صاف سمجھا رہا ہے۔ دوسرے کو بلیم دینا شیطانی کام ہے، دوسرے کو الزام دینا، اور اللہ تعالیٰ کو الزام دینا، اس سے بڑا یعنی بہتان کیا ہو سکتا ہے۔ اور نمبر دو، جو صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کرے گا اس کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور ان دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن پھر اس کا اپنا نفس ہے، نفس کا شیطان اسے صراط مستقیم پہ نہیں چلنے دے گا۔ ثم لآتینہم، پھر میں ضرور آؤں گا ان پر، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے۔ ہر طرف سے آؤں گا، سوائے کہاں سے نہیں آؤں گا؟ اوپر سے، اوپر سے ہدایت آتی ہے، یہ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَلَا تَجِدُ، اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا۔ صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی جو کلید ہے، جو چابی ہے، اور جو یہاں شیطان کے منہ سے بھی نکل گئی ہے، وہ ہے شکر۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جہاں پہ انسان نے یہ کہا کہ کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں کیوں ایسا کروں، مجھے کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، کیوں،
وہ کمزور لمحے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اس کو بہکانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ قالا، اللہ نے کہا، اخرج منہا، نکل جا یہاں سے، مذعوما، ذلیل کیا ہوا، مدحورا، مردود، راندہ درگاہ، دفع ہو جا یہاں سے۔ لمن تبعک منہم، لمن، البتہ جو، تبعک، تیری پیروی کرے گا، منہم، ان میں سے، لأملأن، البتہ ضرور بالضرور میں بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، منکم، ان سے، اجمعین، سب کے سب۔ کہانی ابھی چل رہی ہے، ابھی بھی یعنی بہت کچھ ہے پروسیس کرنے کے لیے، لیکن کہانی ابھی چل رہی ہے۔ شیطان تو دفع ہو گیا، یعنی کسی درجے پہ تھا جہاں پہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا، وہاں سے اس کو دفع کر دیا، جا اتر جا، اہبط، اتر جا۔ اب اللہ حضرت آدم سے بات کر رہا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، سکونت اختیار کرو، سکون سے رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، فکلا من حیث شئتما، پس تم دونوں کھاؤ، فکلا من حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا، اور ہاں نہیں قریب جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکون من الظالمین، پس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اور یہ ہسٹری ہم پڑھ چکے ہیں، جنت ایک باغ تھا جس میں بہت زیادہ درخت تھے۔ یہ کہنا کہ وہ سیب کا درخت تھا اور وہ گندم تھا اور وہ واللہ عالم کس چیز کا درخت تھا، وہ انار کا درخت تھا اور وہ انجیر کا درخت تھا، انگور تھا، کس، یہ اللہ نے کہیں، ہذہ الشجرہ، اللہ نے جنت میں ایک حد لگائی جو کہ تخلیق کا اصول ہے، مخلوق کے اوپر حدود ہیں جس کے اندر اس نے رہنا ہے، وہ ان حدود کو نہیں کراس کر سکتا ورنہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ مخلوق ڈیزائن ہی ایسے ہوئی بھی ہے کہ اس نے حدود کا خیال رکھنا ہے، حدود اس پہ اسی لیے لگائی گئی ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے جو اس حد سے باہر رہ سکے۔ تو اس حد میں اس درخت کے قریب نہیں جانا، ورنہ اللہ کہتا نا کہ اس کو کھانا نہیں ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَ، اس کے قریب نہیں جانا، یہ ایک حد ہے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ وہاں کوئی درخت تھا جو اللہ نے ان کو کہا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اللہ نے ایک حد لگائی، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے۔ سو جو کہتے ہیں کہ اما حوا نے گمراہ کیا تھا، وہ بھی یہاں کان کھول کے سن لیں، لہما، ان دونوں کے لیے، تسنیہ ہے، الشیطان، و شیطان نے، لیبدیا، تاکہ وہ کھول دے، وہ ظاہر کر دے، لہما، ان کے لیے، ما اوریا، پورا پوشیدہ چیزوں کو کہتے ہیں، یہ ستر کو بھی کہتے ہیں، سو وہ تاکہ ان کے لیے کھول دے جو پوشیدہ چیزیں تھیں، انہما، ان دونوں سے، من سوآتہما، ان کی ستر کی چیزیں، وقالا، اور اس نے کہا، ما نہاکما، نہیں تمہیں منع کیا، ربکما، تمہارے رب نے، عن ہذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا، مگر، ان تکونا ملکین، excuse me، مگر یہ کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا، یا تم ہو جاؤ گے، من الخالدین، ہمیشہ رہنے والے، تم ایک اٹرنل مخلوق بن جاؤ گے۔ جنات الخلد جو ہے، یا ہم فیہا خالدون، ہم کہتے ہیں ہمیشہ رہیں گے یہاں پہ، خلد کا مطلب ہے ہمیشگی۔ اب یہ شیطان انسان کو کیا کہہ رہا ہے، یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا جہاں اللہ نے جہاں سے اس کو بھیجا تھا، یہ کہیں نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ نمبر ایک، شیطان نے ارادہ کیا کیا کہ وہ پوشیدہ باتیں ظاہر کرے اور ان پر ان کے ستر کھول دے، بے حیائی کی دعوت ہے یہ، اور ایک ایسی نالج کی دعوت ہے جو جنت میں ان کے پاس نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے، شیطان نے یہ کہا کہ اللہ نے تو تمہیں نہیں منع کیا، اللہ نے تمہیں اس چیز سے نہیں منع کیا، سب سے پہلا وار جو نفس کرتا ہے وہ یہ ہے، تو کیا ہوا، اللہ تو ایسا نہیں ہے، نہیں، اللہ تو ہمارے لیے اچھا ہی چاہتا ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، اللہ نے تمہیں نہیں منع کیا، عن ہذہ الشجرہ، مگر، اب اللہ کے حکم کی اس نے ایک حکمت بھی بتا دی کہ اگر تم نے اس درخت کو کھایا یا اس کے قریب گئے یا اس کو جو بھی تم نے کیا،
تو تم فرشتے بن جاؤ گے، ان تکون ملکین، تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا جو ہیں انسان تھے۔ سب سے بڑی بدبختی، سب سے بڑی کمزوری انسانی نفس کی کیا ہے؟ وہ بننا چاہتا ہے جو وہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی کمزوری، میں موٹا ہوں میں پتلا ہو جاؤں، میں پتلی ہوں میں موٹی ہو جاؤں، میں گوری ہوں مجھے کالا ہونا ہے، میں کالی ہوں میں نے زیادہ گورا ہونا ہے، میرے بال ایسے ہیں مجھے ویسے چاہیے، میری ناک ایسی ہے مجھے ویسی چاہیے۔ سب سے بڑی کمزوری انسانی نفس کی یہ ہے کہ وہ بننا چاہتا ہے جو وہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ابھی ابھی فرشتوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کو یہ پتا ہے کہ ان فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس مخلوق کو سجدہ کرو، لیکن ان کے نفس کو کیسے پھسلایا گیا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، یہ جس نے تمہیں سجدہ کیا تھا نا تم یہ بن جاؤ گے، او تکون من الخالدین، یا تم ہمیشہ کی زندگی پالو گے۔ یہ بھی انسان کے نفس کی ایک کمزوری ہے، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، دنیا چھوڑنے سے ڈر لگتا ہے، باجے گاجے چھوڑنے سے ڈر لگتا ہے۔ وقاسمہما، اور اس نے قسم کھائی ان دونوں سے، انی لکما، بے شک میں تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین، البتہ خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تم مجھ سے زیادہ تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، میں تمہارا دوست ہوں۔ یہ سب باتیں غور سے سنیں، کیونکہ یہ سب باتیں ہم روزانہ سنتے ہیں اپنے نفس سے اور ان لوگوں سے جو ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکانا چاہتے ہیں، جن کے مشورے کے زیر اثر، وہ لوگ جن کو صراط مستقیم کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ روزانہ اس سے ہم معاملہ کرتے ہیں، ہمارے ٹی وی پہ، ہمارے سیل فون میں، ہمارے پی سی کمپیوٹرز میں، ہمارے ارد گرد میڈیا پر، فلموں میں، ہم اس چیز سے مقابلہ کرتے ہیں اور وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم تو آپ کی بہتری چاہتے ہیں۔ فَدَلَّاهُمَا، دلہ، کنویں سے جب پانی نکالا جاتا ہے تو اس عمل کو، اس برتن کو، ڈول جو ہوتا ہے جس کو ہم پنجابی میں اردو میں ڈول کہتے ہیں، اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ فَدَلَّاهُمَا، پس آہستہ آہستہ انہیں پھسلایا، بغرور، دھوکے سے، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، پس جب انہوں نے چکھا اس درخت کو، ایکچولی انہوں نے چکھا، جو بھی وہ حد تھی وہ وہاں چلے گئے اور انہوں نے اس درخت کو چھوا یا اس میں سے کھایا، بدت لہما، تو کھل گئی ان پر، سوآتہما، ان کی سطر کی چیزیں۔ اس سے پہلے وہ جنت کے جس درجے میں تھے جہاں وہ اللہ سے ڈائریکٹلی بات کرتے تھے، ان کو وہاں پر یہ احساس نہیں تھا کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے۔ یہ بہت ضروری ایک کانسیپٹ ہے یہاں پہ ان لوگوں کے لیے جو سارا وقت جنت میں حوروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جنت میں جینڈرز نہیں ہیں، جنتی مخلوق ہے، مرد اور عورت ان میں نہیں ہے۔ جب یہ اس درجے سے گرے، جب انہوں نے وہ نافرمانی کی تو ان پر ان کی سطر کی چیزیں کھل گئیں۔ وَتَفِقَا، اور وہ لگ گئے، یخصفان، چھپانے میں اور جوڑ جوڑ کر رکھنے میں، علیہما، اپنے اوپر، میں ورق الجنہ، جنت کے پتے، یعنی جب وہ اس لیول پہ گرے جس پہ شیطان نے ان کو بہکایا تو وہ برہنہ ہو گئے اور ان کو پہلی دفعہ اس فرق کا احساس ہوا جو مذکر اور مؤنث میں، مرد اور عورت میں ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے وہ سطر کی چیزیں چھپانے لگے۔ یہ سطر چھپانا انسان کی فطرت میں ودیت ہے اللہ کی طرف سے۔ وَنَادَاهُمَا، اور آواز دی انہیں دونوں کو، ربهما، ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، أَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، اس درخت کے متعلق، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ، بے شک شیطان، لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت نمبر 22 ہے۔ یہاں پہ سبق روکتے ہیں، انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد اگلا سیشن ہوگا، اس میں یہ کہانی پڑھیں گے۔ کہانی آج کور کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔